अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू आमालकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से मैं जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक है नमाज जनाजा पढ़ाने का सही तरीका क्या है। मैं आपके सामने पूरी दलील के साथ और सही दलील के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी बात बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान के अंदर सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू आमालकुम, कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को ज़ाया और बर्बाद न करो। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फरमाबरदारी करने का हुक्म दिया है और अपने रसूल की फरमाबरदारी करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा अगर हम किसी और के तरीके को फॉलो करेंगे, किसी और के तरीके के मुताबिक अमल करेंगे, तो गोया कि हम अपने अमाल को ज़ाया और बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन हज़रात, हमें चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हर वह अमल करने की कोशिश करें। उसी में से नमाज जनाजा का क्या तरीका है पढ़ाने का, इस ताल्लुक से सबसे पहली बात हम ये बताना चाहेंगे कि अक्सर व बेशतर लोग नमाज जनाजा जब पढ़ाते हैं तो उसमें दो बड़ी गलती करते हैं। दो क्या बल्कि तीन बड़ी गलती करते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि उसके अंदर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ते, आमतौर पर जो मुकल्लिद हजरात हैं। और दूसरी गलती ये करते हैं कि नमाज जनाजा के अंदर सिर्फ एक सलाम दाहिनी तरफ फेरना साबित है सही हदीस से, जबकि दोनों तरफ सलाम फेरा जाता है। यह सही हदीस को छोड़ करके इस तरह से ज़ईफ हदीस पर अमल किया जाता है, यह बड़ी गलती है। और तीसरी गलती ये कि नमाज जनाजा के अंदर 4 तकबीरात हैं और हर तकबीर पर रफ़ाउद्दैन करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए जब भी आप खड़े होते क़याम में तो आप तकबीर कहने के वक्त आप अपने हाथों को उठाते थे। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और भी सहाबा हैं जिनसे सराहत के साथ ये बात साबित है कि वो चाहे ईदैन की नमाज हो चाहे नमाज जनाजा हो, जब भी वो तकबीर कहते तो अपने हाथों को उठाते थे, रफ़ाउद्दैन करते थे हर तकबीर पर। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर तकबीर पर रफ़ाउद्दैन करें, अपने हाथों को उठाएं। इसी तरह से नमाज जनाजा के ताल्लुक से एक बात जान लीजिए कि नमाज जनाजा ये एक सलात है, एक नमाज है और एक दुआ भी है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नमाज जनाजा सिर्फ दुआ है, तो उनका ये कहना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर नमाज जनाजा सिर्फ दुआ होती तो दुआ तो किसी तरफ भी रुक करके किया जा सकता है, जबकि नमाज के लिए ये शर्त है कि किबले रुख खड़े होकर के उसको अदा करनी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हर नमाज वो दुआ भी होती है और सलात भी होती है। लिहाजा नमाज जनाजा ये सलात भी है और दुआ भी है, लेकिन शर्त है किबले रुख खड़े होकर के इसको अदा करने का। अब आइए हम देखते हैं कि नमाज जनाजा और आम नमाजों में क्या फर्क है। तो देखिए, नमाज जनाजा जो है इसके अंदर
نہ تکبیر ہے، نہ اقامت کہی جاتی ہے، نہ اذان کہی جاتی ہے، نہ اس کے اندر رکوع ہے، نہ تشہد ہے، نہ سجود ہے، بلکہ اس کے اندر صرف قیام ہے، اور قیام کی حالت میں ہی ہمیں ان احکام کی پابندی کرنی ہے اور ان احکام کو ادا کرنی ہے۔ وہ کون کون سے احکام ہیں جن کو قیام کی حالت میں ہمیں ادا کرنی ہے نماز جنازہ کے اندر؟ تو سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ جب مرد کی میت ہو، مرد کا جنازہ ہو، اسی طرح سے بچے کا جنازہ ہو، تو اس میں امام کو چاہیے، اسی طرح سے جو امام کے پیچھے جو حضرات پڑھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے دل میں نیت کریں اس نماز کی، اور پھر اچھی طرح سے وضو کریں۔ وضو کر کے جب آپ کھڑے ہوں قبل رخ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، اگر مرد کا جنازہ ہو تو امام کو چاہیے کہ وہ مرد کے سر اور سینے کے درمیان کھڑا ہو، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1034 ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3194 ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1494 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے کہ جب مرد میت ہوتی، اگر مرد کا جنازہ پڑھایا جاتا تو مرد کے سر اور سینے کے درمیان کھڑا ہوا جاتا تھا۔ تو یہ طریقہ ہے مرد کا جنازہ پڑھاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں کہ اس کے سر اور سینے کے درمیان میں کھڑے ہوں۔ اسی طرح سے اگر میت عورت کی ہے، مرد جنازہ جو ہے عورت کا اگر پڑھانا ہے تو امام کو چاہیے کہ وہ عورت کے کمر کے پاس وہ کھڑا ہو، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1978 ہے، 1981 ہے، اور اسی طرح سے 393 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 964 ہے اور 2235 ہے، اور اسی طرح سے 2237 ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 332، 1331 اور 1332، اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3195 پر، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1493 پر آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بتلایا کہ آپ اس کو یاد کر لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ اگر مرد میت ہوتی، یعنی مرد کی اگر میت ہوتی، جنازہ پڑھانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر اور سینے کے درمیان کھڑے ہوتے، اور اگر عورت کی جنازہ اگر پڑھانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے کمر کے پاس کھڑے ہوتے۔ تو اس طرح سے کھڑے ہونے کے بعد اب کیا کرنا ہے کہ میت کے لیے اس میں امام کو چاہیے کہ وہ میت کے پاس کھڑا ہو کر کے، اور اس میں 4 تکبیریں ہیں، کم سے کم 4 تکبیریں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بھی 5 ہیں، اسی طرح سے 9 تک ہیں۔ تو کوئی اگر 4 سے زیادہ تکبیریں کہہ کر کے نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو یہ بھی ثابت ہے صحیح حدیث سے، لیکن عام طور پر 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور 4 تکبیر عام طور سے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس بارے میں آپ جان لیں کہ یہ بیان کرنے کے بعد میں آخر میں تمام حدیثوں کا حوالہ میں آپ کو دوں گا۔ تو اس میں آپ کو سب سے پہلے قبلے رخ کھڑے ہو کر کے اور اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہیں، اور اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں جہاں تک پہنچتا ہے۔ ناف کے نیچے کی حدیث صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، جیسا کہ امام نووی اور اسی طرح سے دیگر محققین نے یہ بات کہی ہے۔ تو سینے پر ہاتھ باندھ لیں، سینے کے قریب ہاتھ باندھ لیں، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ باندھنے کے بعد اب آپ کو پڑھنا ہے آہستہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ سے پڑھنا بھی ثابت ہے اور ظہرن زور سے بھی پڑھنا ثابت ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ جو ہے اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں اور پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
من حمزہ و نفخہ و نفسہ. یہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ پڑھائے اور آپ نے زور سے پڑھایا، زور سے سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس مقام پر لوگ نہیں جانتے ہوں کہ نماز جنازہ کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر امام کو چاہیے کہ ظاہراً زور سے پڑھے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے، لوگ سیکھ سکیں. تو وہاں پر زور سے پڑھیں، الحمدللہ سے لے کے دوالین تک پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر کوئی دوسری سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد سے لے کر کے کفوا احد تک. اس کے بعد آپ دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اور اس کے بعد پڑھیں گے درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود ابراہیمی ہے، اس کو مکمل پڑھیں گے پورا، اور پھر پورا پڑھنے کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اور پھر کیا کہیں گے، میت کے لیے دعا پڑھیں گے. آپ میت کے لیے دعا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی خاص ایک دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ مختلف روایتیں ہیں اس تعلق سے. اور جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میت کے لیے آپ دعا کریں اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. تو یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1024 وغیرہ ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3201 وغیرہ پر ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ دعا ثابت ہے ایک دوسرے الفاظ کے ساتھ، اس میں اللہم اغفر لہ کا ذکر ہے، اللہم ارحمہ کا ذکر ہے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. تو دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 963 اور 2232 وغیرہ پر. تو اس میں سے جو دعا یاد ہو وہ پڑھ لیں، اگر نہ یاد ہو تو کم سے کم اتنا آپ پڑھیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. اتنا بھی اگر آپ پڑھ لیں تب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میت کے حق میں دعا ادا ہو جائے گی. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی پڑھنی ہے اللہم اعذہ من عذاب القبر، کہ اللہ اس میت کو عذاب قبر سے بچا، جیسا کہ موطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 537 وغیرہ پر ہے. تو یہ ہو گئی آپ کی میت کے لیے دعا. اب چوتھی تکبیر کرنی ہے. چوتھی بار آپ کو تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، اور اس میں صرف آپ داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف اتنی آپ کو کہنی ہے. اور اتنا کہنے کے بعد آپ کا یہ نماز جنازہ ختم ہو گیا. اور اس کے تعلق سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں دونوں طرف بھی سلام پھیرنا ثابت ہے اور صرف ایک سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، تو وہ غلطی پر ہیں. نماز جنازہ کے اندر صرف ایک سلام داہنی طرف پھیرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھائی اور اس میں آپ نے 4 تکبیر کہی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام پھیرا داہنی جانب. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 1332 پر، مستدرک الحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور اسی طرح سے عبد الرزاق کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 489 اور حدیث نمبر 6428، اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307 اور حدیث نمبر 11491 پر ہے. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، جو نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنے کی جو روایت ہے
وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، جبکہ اس کے اندر 2 علتیں ہیں۔ حماد بن ابی سلیمان مختلط راوی ہے اور یہ روایت قبل از اختلاط نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری علت یہ ہے کہ حماد مدلس ہیں، دیکھیے طبقات المدلسین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 پر، اور یہ روایت منانا ہے، یعنی اس روایت کے اندر سما کی تصریح نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بڑے پائے کے متقدمین محدثین میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں جو شخص جنازہ میں 2 سلام پھیرتا ہے وہ جاہل ہے۔ دیکھیے مسائل ابی داؤد صفحہ نمبر 154 پر، اور ان کے قول کی سند صحیح ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو حضرات نماز جنازہ کے اندر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، ان کے قول کے مطابق ایسا کرنے والا شخص وہ جاہل ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جاہل نہ بنے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھینٹک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 1332 وغیرہ میں، اس صحیح حدیث کو فالو کریں اور نماز جنازہ کے اندر صرف ایک طرف سلام پھیریں، داہنی طرف۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو اس کا اعلان نہیں کرتے، اور جو اعلان کرنے سے منع والی حدیث ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، اعلان نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیث کے اندر منہائی ہے۔ تو ایک بات یہ جان لیجئے کہ اعلان کے بارے میں جو حدیث ہے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 986 میں، وہ روایت منقطع ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اعلان کرنے کے تعلق سے صحیح حدیث ثابت ہے۔ دیکھیے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 239 پر، اور حدیث نمبر 4242 پر۔ اسی طرح سے سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 74 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو میت کے بارے میں کسی کی موت ہو گئی، چاہے تو آپ مسجد میں اعلان کریں، چاہے اس طرح سے لوگوں سے اعلان کروا دیں، تو اعلان کرنا یہ صحیح ہے، اور اعلان کرنے سے منع کرنے والی جو روایت ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے حوالہ دے دوں کہ جو ہم نے حدیث بتلائی ہے نماز جنازہ کے تعلق سے، تو اس میں دیکھیے اچھی طرح سے وضو کرنے کے بارے میں عام حکم ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6251 ہے۔ اسی طرح سے آپ نماز کی شرائط پوری کریں، جو شرطیں ہیں اس کے اندر، اس بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 631، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا نماز جنازہ کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے رخ ہو کر کے اور اس طرح سے 4 تکبیریں کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ تھا کہ آپ ہر تکبیر پر رفع الدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے قبلہ رخ کھڑے ہونے کی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6251 ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر تکبیر کہنے کی حدیث، جو کہ عبد الرزاق فی المصنف کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 489 ہے، حدیث نمبر 6428 ہے۔ اسی طرح سے صفحہ نمبر 490 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قبلہ رخ کھڑے ہونے کی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6251 پر، اور اسی طرح سے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے کے قریب ہاتھ باندھنے کی حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 377 ہے۔ امام الموطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 377 ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 740 ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر تکبیر پر رفع الدین کرنے کی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا نماز کے تعلق سے، جو کہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور ابن ابی شیبہ کے اندر مصنف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 296 پر، اور حدیث نمبر 11380 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تعوذ پڑھنے کے تعلق سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ،
کی دلیل سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 775 پر، اور اس کی سند حسن ہے۔ اور اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث نمبر 906 ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 499، صحیح ابن حبان کے اندر 1797 وغیرہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی دلیل نماز جنازہ کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر کے ظاہراً بتایا اور اس کو سنت قرار دیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1335 ہے۔ اسی طرح سے عبد الرزاق فی المصنف کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 489 اور 490 اور حدیث نمبر 6428 وغیرہ پر ہے، اور ابن جارود نے حدیث نمبر 540 میں نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آمین کے بارے میں بھی آپ کا حکم ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو آمین کہو، تو آمین بھی کہنی چاہیے، یہ بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام نمازوں میں جہرن میں۔ لہذا یہاں پر بھی اگر جہرن کوئی اگر نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اور ولا الضالین کہہ رہا ہے، آمین کہہ رہا ہے، تو پیچھے والے مقتدی جو ہیں وہ بھی آمین کہیں گے، اور امام کو بھی کہنی چاہیے، جیسا کہ سنن نسائی میں حدیث نمبر 906 ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1805 وغیرہ پر ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پھر دوسری کوئی سورہ پڑھ دیں، اس بارے میں سنن نسائی کی حدیث نمبر 1989 ہے۔ اسی طرح سے رفع الدین کرنے کی عام حدیث جو کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1334 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 952 ہے، اور ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 296 پر، اور حدیث نمبر 11380 ہے، اور صحیح سند ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح سے رفع الدین کرنا نماز جنازہ کے اندر صحابہ سے ثابت ہے، تبع تابعین سے ثابت ہے، لہذا ہمیں اس عمل کو کرتے رہنا چاہیے نماز جنازہ کے اندر۔ اور اسی طرح سے درود پڑھنے کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے عبد الرزاق کے اندر فی مصنف میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 489 490 اور حدیث نمبر 6428 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں صحیح سند سے۔ اسی طرح سے درود کے بعد تکبیر، جو تیسری تکبیر کہی جائے گی اور اس میں دعا پڑھی جائے گی اور رفع الدین کیا جائے گا، اس تعلق سے دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1334، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 952، اور رفع الدین کرنے کی حدیث بھی ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 11380 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دعا پڑھنے کی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا کی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1024 ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 3221 ہے، اور اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 963 وغیرہ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک سلام پھیرنے کی دلیل چوتھی تکبیر کہنے کے بعد صرف داہنی طرف سلام پھیرنے کی دلیل مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 1332 وغیرہ ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، نماز جنازہ پڑھتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام